बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक अहम खुशगवार डेवलपमेंट हो रही है। इस मामले पर बात करनी है। मैं आपको कुछ वीडियोस में ये बताता रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कशीदा ताल्लुकात के बावजूद बैक डोर राब्ते जारी हैं। एक दूसरे से रवाबित का सिलसिला जो है वो थमा नहीं है। बातचीत के जो चैनल्स हैं वो बंद नहीं किए गए। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा कहा था, जंग बंदी जब हुई थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई के बाद, कि जंग बंदी के साथ साथ ज़ुबान बंदी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आज की वीडियो में मैंने बात करनी है उन बयानात के ऊपर जो दोनों तरफ से जारी किए गए हैं। अफ़गानिस्तान की साइड से सिराजुद्दीन हक्कानी जो इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं, वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के बयान के हवाले से आज की बात होगी। आज की वीडियो में उन इम्कानात पे बात होगी कि जिसके ज़रिए हो सकता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहाल हों। आज की वीडियो में मैंने चीन के जो सिक्योरिटी ख़दशात में इजाफ़ा हुआ है, ख़ुसूसन उस एरिया के अंदर, उस ख़ित्ते के अंदर कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मफादात हैं चीन के, चीनी माहिरीन वहाँ पे मौजूद हैं, चीनी शहरी वहाँ पे मौजूद हैं। मैं बदख्शां और ताजिकिस्तान के उस इलाके की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे हमले हुए और जहाँ पे चीनी शहरी जो हैं ये बतौर ख़ास निशाना हैं। ये और करक खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला, यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। इंतहाई कशीदा ताल्लुकात, 2.5 महीने से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद बंद है, दोनों मुल्कों की तिजारत रुकी हुई है। और जब पाकिस्तान ने अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को मुअत्तल किया, सरहदों को बंद किया, तो वहाँ से भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया गया और वहाँ से बयानात ऐसे आए कि जो ज़ाहिर है कि खुशगवार बयानात नहीं थे। ये एक किस्म का हम कह सकते हैं कि रद्द अमल में बयानात थे, या जो पाकिस्तान ने किया वो भी ज़ाहिर है कि रद्द अमल में था। जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गान सरज़मीन को लेकर, तो ज़ाहिर है कि ये उन तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में, यानी बार बार अफ़गान हुकूमत से कहा गया कि आप पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को वहाँ पे रोकें जो पाकिस्तान में हमला आवर होते हैं। फिर हमने दोहा में मुज़ाकरात देखे, इस्तांबुल में मुज़ाकरात देखे, और फिर हमने ये देखा कि सिलसिला सऊदी अरब में भी हुआ। दोनों मुल्कों को बिठाया गया सऊदी अरब की सालसी में, लेकिन वो सारी कोशिशें जो हैं, ये सारी कोशिशें भी जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकी, मुज़ाकरात नामुकम्मल रह गए। अच्छा, ये जो एक उलमा इकराम का जो एक इज्तिमा हुआ था काबुल में, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उसको यानी उसका खैर मकदम किया था, उस एलामिये का भी, या उस फतवे का, कि जिसमें ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया गया था, लेकिन ये कहा गया था उस एलामिये में, उस करारदाद में, जिसको फतवा भी कहा जाता है, कि अफ़गानिस्तान से बाहर जाकर लड़ना ये जायज़ नहीं है। यानी अफ़गानिस्तान के लोग हों या अफ़गानिस्तान में मौजूद लोग हों, उनका अफ़गानिस्तान से बाहर जाकर लड़ना ये जिहाद नहीं है। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी जो मिलिटेंट तंजीमें हैं उन्होंने अफ़गानों की भर्तियाँ भी की हुई हैं। जो तश्कीलात आती हैं या जो वाक़यात होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें फिर बताया जाता है कि जनाब इसमें तो अफ़गान शहरी भी मुलव्वस हैं, तो ये भर्ती वहाँ पे होती है, और अफ़गान शहरी अगर उसमें शामिल होते हैं तो ये करारदाद में इस चीज़ का ज़िक्र किया गया था। ये नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ये बताया, पहली दफ़ा इन्होंने तस्दीक की कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन तीसरा जो मुज़ाकरात का दौर था वो सऊदी अरब में हुआ। ताहम साबका 2 अदवार की तरह इस बार भी खातिर ख़्वाह नताइज हासिल नहीं हो सके। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रियाज़ में ये मुज़ाकरात का दौर हुआ था। ये असल में तीसरा दौर नहीं था, ये चौथा दौर था। पहला दौर हुआ था दोहा कतर में, मुज़ाकरात के 2 अदवार हुए थे इस्तांबुल तुर्की में, और ये जो चौथा दौर था ये रियाज़ में हुआ था। और इस हवाले से बताया गया था कि जी कोई आधे घंटे की
بات چیت ہوئی تھی، لیکن یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے، اور اس میں بھی بتایا گیا کہ جی کوئی تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا، یعنی ایک طرف سے بھی سخت شرائط اور دوسری طرف سے بھی سخت شرائط، تو ظاہر ہے کہ بات آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ اسحاق ڈار نے اپنے اس بیان میں بھارت کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی اس کا بھی ذکر کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مئی 2025 میں بھارت کے ساتھ 4 روزہ جھڑپ کے دوران بھارت کے 80 میں سے 79 ڈرونز ناکارہ بنائے گئے۔ انہوں نے افغان علماء کے بیرون ملک جنگ نہ کرنے کے اعلامیے اور افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے اس بیان کا خیر مقدم کیا کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اسی قسم کی یقین دہانی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی حالیہ دنوں میں دے چکے ہیں کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور یہ کوئی نئی یقین دہانی نہیں ہے۔ افغان وزراء اس سے پہلے بھی اس قسم کی یقین دہانیاں دے چکے ہیں، اس سے پہلے بھی اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایسے بیانات کی ایک ویلیو ہے، ایک اہمیت ہے۔ امیر خان متقی کے بعد سراج الدین حقانی نے جو بات کی، جو پولیس اکیڈمی تھی کابل کی، یہاں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر انہوں نے کچھ باتیں کی، اور جب اس کے بعد اسحاق ڈار نے خیر مقدم کیا، اسحاق ڈار نے جب سراج الدین حقانی کے بیان کا خیر مقدم کیا، تو اس کے بعد جو آج ایک تقریب ہوئی ہے، آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے تاریخ پلٹ چکی ہو، آج یا گزشتہ روز جو بھی آپ سمجھ لیں، تو جو تقریب ہوئی ہے کابل میں، اس سے خطاب کیا ہے خلیفہ سراج الدین حقانی نے، اور انہوں نے خیر مقدم کیا ہے اسحاق ڈار کے بیان کا۔ اور جو علماء کرام کا ایک اجتماع کراچی میں ہوا تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی تھی، جس میں مفتی تقی عثمانی بھی شریک ہوئے تھے، باقی علماء کرام بھی اس میں شریک ہوئے تھے، تو اس اجتماع میں جس طریقے سے خیالات کا اظہار کیا گیا، افغانستان کے لیے، افغان عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا، اس پر بھی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی، مولانا فضل الرحمان کا بھی، اور اسحاق ڈار کے بیان کا بھی انہوں نے خیر مقدم کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم خطے میں بھی امن چاہتے ہیں، اور ہم دنیا میں بھی امن چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے دنیا کو یا پڑوسی ممالک کو کوئی تشویش ہو۔ ہم امن کے لیے جو ہے ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے جہاد لڑا ہے، اور وہ زمینی حقائق بھی کچھ بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں ضرورتیں ہیں، افغان عوام کو مدد کی ضرورت ہے، دنیا کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہم تیار ہیں کہ ہم مذاکرات کریں، ہم بات چیت کریں، ہمارے جو بات چیت کے دروازے ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے دروازے جو ہیں یہ سب کے لیے کھلے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، مبصرین اس کو بہت خوشگوار پیش رفت قرار دے رہے ہیں، اور یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جو خوشگوار بیانات کا تبادلہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اس تناظر میں کہ 2.5 مہینے سے اگر دونوں ملکوں کی سرحد بند ہے، دونوں ملکوں کے لوگوں کی آمد و رفت بند ہے، تجارت بند ہے، تو پھر ایسے بیانات جو ہیں یہ خوشگوار تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتے ہیں۔ بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سخت بیانات دیے گئے پاکستان کی طرف سے بھی اور افغانستان کی طرف سے بھی۔ کوئی 3 مہینوں میں 3 افغان وزراء نے ہندوستان کا دورہ کیا، اور ہندوستان کا دورہ جب افغانستان کے کسی عہدیدار کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں حساسیت آ جاتی ہے پاکستان کے نزدیک۔ پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے، اس کے تناظر میں یہ سینسٹیوٹی جو ہے یہ بہت جلد محسوس کی جاتی ہے بیانات کی صورت میں بھی۔ اور وہاں پہ جو پبلک ہیلتھ کے منسٹر گئے تھے تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن جو ہے یہ کوئی ملک نہیں ہے، ہمارا دشمن بیماری ہے، یعنی وہ چونکہ صحت کے منسٹر ہیں تو انہوں نے یہ بات کی۔ ایک ویڈیو آئی تھی کہ افغانستان کے اندر پاکستانی جو میڈیسن ہے اس کا ایک بڑا سٹاک جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی طور پر افغانستان آ رہا ہے۔ پھر ایک بیان ہم نے بیچ میں ان دنوں میں یہ بھی سنا کہ پاکستانی دواؤں میں اثر نہیں ہے، اور ملا عبدالغنی برادر نے بڑے سخت بیانات تجارت کے حوالے سے دیے۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا اپنے تجار سے، اپنے تاجروں سے
کہ آپ 3 مہینے کے اندر اندر پاکستان کے ساتھ سارے معاملات لپیٹ لیں، کیونکہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت کریں۔ اب لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان نرم پڑ رہے ہیں، ان کے سخت بیانات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ تھما ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف اگر پاکستان سے بھی اسی طرح کی چیزیں ہوں، جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سخت بیانات وزیر دفاع خواجہ آصف دیتے رہے اور بہت حد تک جو ہے وہ سخت بیانات تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو افغان سرزمین کے حوالے سے تحفظات ہیں، جو وہاں پہ پاکستانی ملیٹنٹس ہیں، ان کی موجودگی اور افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال، اس حوالے سے وزیراعظم محمد شہباز شریف بڑے سخت بیانات دیتے رہے ہیں، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بیانات دیتے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بیانات کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بات چیت کے چینلز جو ہیں یہ بند نہیں ہوئے، بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، رابطے جاری ہیں۔ محمد صادق خان جو افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی ہیں، ان کے رابطے ہیں، ان کے افغان طالبان میں بڑے ٹھیک ٹاک رابطے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بیچ میں سعودیہ کا کردار جو ہے سعودی عرب کا، وہ بھی ڈسکس ہوتا ہے، اور اس کی ایک عملی شکل ہم نے دیکھی بھی پچھلے دنوں ریاض میں، جس کی باقاعدہ تصدیق اب اسحاق ڈار کر رہے ہیں، اور چین بھی یہ چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہوں، کیونکہ چین ایک سائڈ پہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، اس کے ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر بھی مفادات ہیں اور افغانستان کے اندر بھی مفادات ہیں۔ اب چین کے جو تحفظات ہیں، جو سیکیورٹی خدشات ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ جو افغان تاجکستان سرحد ہے، یہاں پر تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، 5 جو چینی ماہرین تھے، چینی شہری تھے، یہ 2 واقعات میں مارے گئے، پھر تاجکستان کے اوپر حملہ کیا گیا افغان سائٹ سے، اور 3 حملہ آور جو تھے یہ مارے گئے۔ جماعت انصار اللہ جو تاجکستان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، یہ تنظیم، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس حملے میں ملوث ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ جو بڑھتا ہوا عدم استحکام ہے اس علاقے میں، اور جو چین کے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کے لیے خطرات ہیں، تو ظاہر ہے کہ چین جیسے ملک کے لیے سیکیورٹی خدشات بڑھ جاتے ہیں، اس کی تشویش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وسطی ایشیا کی وسیع تر سلامتی جو ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چین کے لیے جو ہے بے چینی کا سبب ہے۔ تاجک حکام لگے ہوئے ہیں، تحقیقات اس حوالے سے چل رہی ہے۔ امیر خان متقی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری مشترکہ جو تحقیقات ہیں تاجکستان کے حکام کے ساتھ یہ جاری ہے۔ بدخشاں میں باقاعدہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے 4 کو رہا کر دیا گیا تھا، 11 غالباً ابھی تک تحویل میں ہیں، ان سے چھان بین جاری ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو چینی شہریوں کی ہلاکت ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ دور دراز کے سرحدی اضلاع میں انفراسٹرکچر کانکنی اور ترقیاتی منصوبوں پر جو کام کرنے والے چینی ماہرین تھے، ان کو ہی بطور خاص کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں معدنیات اور یہاں پہ سونے کے ذخائر ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ قیمتی معدنیات ہوں تو وہاں پھر اس قسم کی صورتحال اور اس قسم کے جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ پھر منظر عام پر آتے ہیں۔ تو کیسے ختم ہوگی چین کی تشویش؟ چین ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی پریشان ہے، اور تاجکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی بے چین ہے، اور اس کی بے چینی بنتی ہے، کیونکہ چین جو ہے کبھی بھی جنگ کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا، وہ اقتصادی جنگ لڑتا ہے، وہ اکنامک وار لڑتا ہے، اور اس طریقے سے لڑتا ہے کہ اس میں گولہ بارود کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس میں زیادہ تر عقل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ کیسے ہوگا کہ چین کے تحفظات کا خاتمہ ہو؟ تو ظاہر ہے کہ یہ افغانستان نے کرنا ہے، افغانستان کے طالبان کے اوپر اس حوالے سے بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر تاجکستان کو تحفظات ہیں، اگر پاکستان کو تحفظات ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے اس کے بہت قریب پایا گیا ہے چین کو۔ جو ایک ٹرائلیٹرل مذاکرات ہوئے تھے بیجنگ میں، اور پھر اس کے بعد ٹرائلیٹرل ایک اجلاس ہوا تھا کابل میں، جس میں چین، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی تھی، تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ سارے سیکیورٹی معاملات
اور جو سرمایہ کاری کے معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں، یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے تھے، اور اس میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے جو چین کے تحفظات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ میں آپ کو بار بار اس حوالے سے بتاتا رہا ہوں۔ ٹی ٹی پی ہو، حافظ گل بہادر گروپ ہو، پی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، مجید بریگیڈ ہو، باقی تنظیمیں ہوں، اور داعش خراسان ہو، یہ وہ تنظیمیں ہیں کہ جن کے حوالے سے خطے کے باقی ممالک کو بھی تحفظات ہیں، صرف پاکستان کو نہیں ہیں۔ ایران کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح تاجکستان، اسی طرح روس کو خدشات ہیں، اور چین کو اور پاکستان کو تو ہیں ہی۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ دباؤ جو ہے، اس سے بھی لگتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اس قسم کی تنظیموں کی جو موجودگی ہے یہ اس دباؤ کا سب سے بڑی وجہ جو ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملات، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی مبصرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی دباؤ کی وجہ سے افغان طالبان نے یہ سوچ لیا ہو کہ اب ہمیں تھوڑے سے نرم بیانات دینے چاہیے، اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں رفتہ رفتہ ہم بہتری کی جانب جاتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے، کوئی ایک بیان جو ہے وہ چنگاری کا کردار ادا کر سکتی ہے، اور کوئی ایک بیان جو ہے وہ آگ لگا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا بیان اگر آئے گا کسی بھی طرف سے تو دونوں ملکوں کے معاملات دوبارہ جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک خبر ہے، اور وہ خبر ہے طالبان کے سینئر انٹیلیجنس اہلکار جو ہیں یہ کابل میں مردہ پائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مولوی نعمان غزنوی، جنہوں نے طالبان کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس میں خدمات انجام دی، یہ اس ایجنسی کے سربراہ مولوی عبدالحق وثیق کے سیکرٹری کے طور پر کام کرتے تھے۔ طالبان سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مقامی ذرائع نے ان کی جو ہے یہ ڈیتھ کی تصدیق تو کی ہے، لیکن باضابطہ طور پر کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا کہ ان کے کا جو انتقال ہے، ان کی جو ڈیتھ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا ان کو قتل کیا گیا ہے یا یہ طبعی موت مرے ہیں، کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو سرکاری کوئی وضاحت سامنے آئے گی، کوئی بیان سامنے آئے گا، تبھی اس اہم واقعے کے حوالے سے مزید بتایا جا سکے گا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی ہوئی ہے، ایک جو ملیٹنٹ ہے اس میں مارا گیا، اس کی شناخت جو ہے عمر مداخیل کے نام سے بتائی گئی ہے، اور اتحاد المجاہدین پاکستان سے یعنی حافظ گل بہادر گروپ سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے۔ ایک اچھی خبر شمالی وزیرستان سے یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ایس ایچ او دتا خیل صدیق خان کو اغوا کیا گیا تھا وہ بازیاب ہو گئے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر بحفاظت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ ایک بڑی کارروائی کرک میں ہوئی ہے، جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، اور یہاں پہ سی ٹی ڈی اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا ہے۔ اس میں 8 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ آر پی او کوہاٹ کے مطابق یہ متعدد ٹھکانے جو ہیں ملیٹنٹس کے یہ تباہ کیے گئے ہیں۔ اس آپریشن میں ایک پولیس اہلکار جو ہے یہ زخمی بھی ہوا ہے، یہ آر پی او کوہاٹ عباس مجید مروت نے میڈیا کو بتایا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹس تھیں کچھ افغانستان اور پاکستان کے معاملات کے حوالے سے، کچھ خیبر پختونخوا کے معاملات، اور اسی طرح کے معاملات سے آگاہی کے لیے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میری گزارش ہے کہ یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔